बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और अशरे में हम निजात में आज दाखिल हो गए हैं। शहादत अली, शहादत मौलाए कायनात। आज है यौम अली का दिन। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। मौलाए कायनात की ज़िंदगी के बारे में, मौलाए कायनात की जुर्रत के बारे में, अज़मत के बारे में, बहादरी के बारे में क्या क्या बात करें। आज जब हम शहादत की बात करते हैं, हम फ़ातिमा की बात करते हैं। हम जब फ़ातिमा की बात करते हैं, हम हसनैन की बात करते हैं। हम जब रिश्तों की बात करते हैं, जब हम आगोश की बात करते हैं, जब हम परवरिश की बात करते हैं, हम हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। जब हम खून की बात करते हैं, जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं, जब हम कूफे के उन यतीमों की बात करते हैं जिनका जब कोई नहीं था, जिनके सर पर कोई साया नहीं था, लेकिन जब मौलाए कायनात थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम थे, वो उनके बाबा थे, यतीमों के बाबा थे। अली ने खुद कैसे भी ज़िंदगी गुजारी, आज वो दर्स हमें भी मिलता है। दस्तरखानों की रौनक हो या ख़ुद की सादा ज़िंदगी हो, जब हम जुर्रत की, बहादरी की बात करते हैं, ज़ुल्फ़िकार जिसके लिए उतारी गई, उसकी अज़मत की, उसकी शान की बात करते हैं, उसके जलाल की बात करते हैं, उसके नाम की बात करते हैं, इसमें इलाही की बात करते हैं। अली नाम है बुलंदी का, अली नाम है कामयाबी का। अली ने जो ज़िंदगी गुजारी, अली ने जो दर्स दिया, अली ने जो बहादरी दिखाई, अली के सामने जो तलवार थी, जब तलवार उठाई सिर्फ इस्लाम के लिए उठाई। जब अली पर हमला हुआ, अली ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लिए कभी भी तलवार नहीं उठाई। ये है वो दर्स जो इस्लाम से हमें हासिल हुआ। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज है यौम शहादत इमाम अली का। हम बात करेंगे इस पर, और जैसे कि रोज़ हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होते हैं, मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊंगी और कोशिश करेंगे हम कि ज़िंदगी के साथ साथ, फ़ज़ाइल के साथ साथ आज हम शहादत पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मेरे दिल के बहुत करीब डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं अहले बैत की, मौलाए कायनात की, तो बेशक हमारे बहुत लफ्ज़ छोटे होते हैं, हमारा मुंह बहुत छोटा है, वो शान बहुत बड़ी है। आपको खुश आमदीद कहूँगी। प्रोफेसर सलमान राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम व शऊर हैं, आपको खुश आमदीद करूँगी। उसके साथ ही नोहे के लिए राहिल जैदी साहब हैं, खुश आमदीद करूँगी। अली हैदर जाफ़री हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहिबा, आगाज़ में ही कि जहाँ हम आज यौम अली है और फ़ज़ाइल, इतने 2 दिन से हम फ़ज़ाइल पे ही बात कर रहे हैं, हम इबादत की बात करते हैं, अली का चेहरा देखना इबादत, तो ज़िक्र अली कितनी बड़ी इबादत है, वो हम करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या फ़रमाएंगी आज के दिन के बारे में कि जब फ़जर की हम बात करते हैं, सजदे की बात करते हैं, कि किस तरह से ज़रबत लगने के बाद ये जो आज शहादत हुई, क्या फ़रमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसेरा मैसर की शुद्धी सआदत, किसेरा मैसर की शुद्धी सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। वो अली जो कि अल्लाह के घर में पैदा हुए, वो अली जो कि अल्लाह के घर में जिन्होंने शहादत पाई। बेशक बेशक। हम पहले थोड़ी सी फ़ज़ाइल पर बात कर लें ताकि मौलाए कायनात अली तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को कवर कर सकें। अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलरजा, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, और अली वली से गुरेज़ा ना हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाज़ुए मुस्तफ़ा के लिए। बेशक बेशक। वो अली जो मोमिनों के महफिल में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाए, वो अली जो मुत्तकीन की बस में जाए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाए, वो अली जो बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाए, वो अली जो सरजमीन अरब पर आए तो अमीर अरब कहलाए, वो अली जो रसूल के घर में जाए तो दामाद पैगंबर कहलाए, वो अली जो गुजरे में जाए तो ज़ौज बतूल कहलाए, वो अली जो कुरान की मंजिलों में आए तो इमाम मुबीन की सनद हासिल करे। अली का जिक्र करना इबादत करार पाया, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया, और अली की ज़ियारत करना इबादत करार पाया, जिनके लिए रसूल ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कभी रसूल ने फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व
علی بابها بے کہ میں شک، شہر بے شک۔ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ بے ہے۔ شک۔ تو نازیہ میرے خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر علی امیر المومنین کے فضائل کو لوگوں کے سامنے نہ بیان بے کیا ہو۔ شک، بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی مولا متقیان کے بارے میں ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ، کینے کی آگ بھڑک رہی تھی، بے شک، اور اس کا ہم کو عملی مظاہرہ مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں ہوا۔ اور روایت کہتی ہے کہ سن 40 ہجری کے جب رمضان آئے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک بچے کے گھر میں مہمان ہوا کرتے تھے اور قیام کیا کرتے تھے۔ 18ویں رمضان وہ رات ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے، اور ام کلثوم کہتی ہیں کہ میرے بابا کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں حجرے میں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا اور میں نے طعام سحر اپنے بابا کے سامنے پیش کیا۔ وہاں پہ چند 2 جو کی روٹیاں تھیں اور تھوڑا سا نمک تھا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ تو مولا کائنات نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی جانب دیکھا، کہا کہ بیٹا کبھی اپنے بابا کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لے، کہا کہ نہیں بیٹا دودھ کو ہٹا لو، اس لیے کہ دودھ کوفے کے کسی یتیم بچے کے کام آ جائے گا۔ اور نمک اور روٹی سے مولا نے طعام سحر کیا، اور جب مولا جانے لگے تو مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ مولا کائنات نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو وصیتیں کی کہ ان بے زبان جانوروں کے آب و دانے کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد میرے مولا نے زنجیر در نے دامن پکڑ لیا، اور اس کے بعد میرے مولا گلدستہ اذان پہ گئے اور وہاں پر اذان دی، اور اللہ اکبر کی آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی۔ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر وہ آواز اذان نہ پہنچی ہو۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحن مسجد سے نمازیوں کو جگاتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی جگایا، اور مولا کائنات محراب امامت میں آئے، اور پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ جب ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی ابن ابی طالب کے لگائی اور علی کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا، اور مولا کائنات نے بے اختیار پکارا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہمارے نزدیک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس وقت علی نے نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی جب کامیاب ہو گیا۔ کامیابیاں ملی اس وقت نہیں کہا، شہادت کے وقت کہا، جب شہادت کے معلوم وقت، تھا۔ یعنی علی ابن ابی طالب یہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی طور سے دنیا اگر علی سے رتبے چھین بھی لے تو علی کی زندگی کامیابیوں سے عبارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ وقت بھی تھا نا جب منفی باتیں پھیلائی جا رہی تھیں، یہ وہ بھی تو تھی نا کامیابی۔ دیکھیں 70 برس تک علی کے لیے سب و شتم کیا گیا ممبروں سے، اور ظاہر مولا کائنات کے لیے یہ بڑی مشکل بات تھی، مگر اس کے باوجود وہ جو کہ رضائے رب میں راضی ہو، وہ پھر دنیا والوں کی باتوں کی کہاں فکر کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، اور جتنی بات کی جائے کم ہے اس پر۔ اچھا پروفیسر صاحب، جب ہم مولا کائنات کی بات کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جرأت کی، بہادری کی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جب اقوال پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ جب ہم نصاب تعلیم کی ہماری بات کرتے ہیں، ہم بچوں میں شعور کی، ہمارے لوگوں میں کہ کس طرح سے اویئرنیس آئے، تو امام علی کی زندگی، ان کے اقوال، اور جو یہ کہہ جائیں کہ زمین سے زیادہ آسمانی راستوں کو بہتر جانتا ہوں اور علم کا دروازہ، کیا فرمائیں گے؟ کیا نصاب تعلیم میں ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کے اقوال کی؟ بے شک ہوتی ہے، اور دیکھیں فلسفہ ہے کہ علم جو ہوتا ہے نا، ایک تو ظاہری علم ہوتا ہے جو انسان کی عقل میں سماتا ہے، اور انسان اپنی عقل سے کوشش کرتا ہے جو ہمیں سائنس کے قوانین سمجھے، دنیا کے معاملات سمجھے، شریعت کے معاملات ہیں، اور ریسرچ کے بعد، اور ایک انسان ہے جسے علم حاصل ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو عطائی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ اور جب میں نے صرف اسلامک جو گریڈ گزرے ان کو نہیں، جو ویسٹ میں سارے گریڈ گزرے ہیں، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، بڑے بڑے جو اسپریچولسٹ گزرے ہیں ویسٹ کے اندر، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، ان سب کو اسٹڈی کیا، پھر پیغمبر جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کی تعلیمات کو اسٹڈی کیا، دوسرے مذاہب کو میں نے اسٹڈی کیا، تو مجھے ایک ہی شخصیت نظر آئی جو کہ حکمت اور بصیرت کا پیکر تھی۔ یہ میں بڑی آنیسٹلی سے بات کر رہا ہوں، یہ ریسرچ کے بات کر رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ میری تحقیق ہے کہ وہ حضرت علی، مولا علی کی ہی ذات تھی۔ جب ان کی گفتگو کو پڑھا، نہج البلاغہ کو پڑھا، ان کے اقوال کو پڑھا، ان کے خطبات کو پڑھا، تو وہ الفاظ اپنے اندر خود بتاتے ہیں کہ ہم حکمت میں اور بصیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہی شخصیت کہہ سکتی ہے الفاظ جو کہ اس مقام پر ہے، ان میچڈ ہے ان کا مقام۔
اب رہی بات کہ نصابی تعلیم کے اندر ہمارے جو ینگ بچے ہیں جی ہم کیوں ان کو اسکول بھیجتے ہیں؟ ہم ان کو اسکول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی کردار سازی کر سکیں اسکول کے اندر، جو اساتذہ ہیں وہ ان کی تربیت کر سکیں، اور گھر میں والدین کرتے ہیں اور اسکول کے اندر اساتذہ کا کام. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کردار بلند ترین ہو تو پھر ایک ہی شخصیت ہے، اس کو پڑھانا چاہیے، اور وہ مولا علی کی ذات. جی آپ جو بھی ان کی الفاظ، القابات، ان کی جو بھی جو خطبات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، جب وہ بچوں کو اس عمر میں پڑھائیں گے تو وہ بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. دوسری بات، جب بچہ گرو کرتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، تو وہ ان جو الفاظ سیکھتا ہے اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتا ہے، ان کیفیات سے گزرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ علی کی زیارت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا لیول ہے. زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم فلسفے میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ظاہری طور پر موجود نہیں ہے تب بھی آپ اس کی شخصیت کی زیارت کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ اس کی شخصیت کو اپنے اندر اتار لیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. ہم آج کے دور میں بھی وہ زیارتیں کر سکتے ہیں اگر ہم اس نظریے سے زندگی کے ڈگر پہ چلیں، اس راستے پہ چلیں جس پہ وہ چلے. جی ہمیں ان جیسا بننا ہے، بالکل، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ان کی شخصیت کو اپنانا ہے، اور یہی دین کی تعلیمات ہے اور یہی کامیابی ہے. بالکل. اور جہاں اقوال کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مردے کو اکڑ زیب دیتی ہے، انسان کو نہیں دیتی، بہت بڑی باتیں ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں آیات کی، جس طرح سے آیت مباہلہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غدیر کا آپ نے ولایت کا ذکر کر دیا. فضائل میں بے شمار چیزیں ہیں، زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہمیں اعلیٰ مثال ملتی ہے. تلوار کے ذوالفقار کے بارے میں بتائیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار جو کہ ذوالفقار تھی، اس نے لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا. تلواریں مکے میں بہت تھی، تلواریں مدینے میں بہت تھی، مگر وہ جو آسمان سے تلوار کارخانے قدرت سے دل کر آئی تو وہ ید اللہ کے ہاتھوں میں آ گئی، اور خدا نے ایک حاطف غیبی کی ندا آئی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی نہیں ہے کائنات میں کوئی مرد میدان علی ابن ابی طالب جیسا، اور نہیں ہے کوئی ذوالفقار علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی. اور میں جنگ خیبر کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو کہ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر منعقد ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا علم بہت لوگوں کو دیا، مگر 39 دن تک وہ جو یہودیوں کے قلعے تھے وہ فتح نہ ہونے پائے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آشوب چشم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا. اور جب 40واں دن نمودار ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، اور شب کو رسول اسلام بیان فرما چکے ہیں، کل میں علم اس کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. اور جب صبح کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اینا اینا علی ابن ابی طالب. اب مسلمان حیران ہو گئے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو خود ہی مدینے میں چھوڑا اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ناد علی کا نزول ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ناد علی پڑھی. اور روایت یہ کہتی ہے کہ زمین کی تنابیں کھنچ گئیں، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے دیکھا تو گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، اور جب گرد چھٹی تو دیکھا کہ ابو تراب آ رہے ہیں. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قریب آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ یا علی دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اتنا صاف نظر آتا ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا علم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا. اور اس کے بعد علی خیبر کے قلعے میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر پتھر میں علم کو نصب کر دیا، اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا. وہ دروازہ جو کہ 40 من وزنی تھا، جسے بہت سارے افراد مل کے کھولا اور بند کیا کرتے تھے، اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں پہ بلند کر لیا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب لوٹ کر واپس آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ وہ
وزنی دروازہ علی کے ہاتھوں پر تھا اور پورا لشکر اسلام اس دروازے پہ گزر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تم لوگوں نے علی کے پیروں کو بھی دیکھا ہوتا کہ علی کے پیر زمین پر نہیں بلکہ فضا میں معلق تھے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ سبحان یقیناً اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتے. جتنی ہم بات کرتے رہیں کم ہے. اچھا آپ سے پروفیسر صاحب جب بات ہو رہی ہے تعلیم پر بھی شعور پر، وہیں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں نشان حیدر، یعنی نشان حیدر ہے، وہ بھی حیدر کرار سے ہم اسد اللہ بات کرتے ہیں، شیر خدا بات کرتے ہیں، بے شمار باتیں. اس پر بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے اور کچھ نعروں کے بارے میں بھی، کیونکہ آپ نے جب ریسرچ کی ہے تو ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. خوبصورت بات ہے آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا، یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شعور کا جو شجاع، جب انسان اپنے شعور کا ارتقا کرتا ہے نا، تو جب انسان اپنے ذہن میں اپنے شعور میں بہادری ڈسپلے کرتا ہے، شجاعت ڈسپلے کرتا ہے، تو یہ وہ لیول ہوتا ہے. بے شک. جو نشان حیدر کس کو ملتا ہے؟ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. اسد اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہادر ہوتا ہے. حیدر کرار، یہ سارے وہ ٹائٹلز ہیں. اچھا یہ واحد ایریا ہے جہاں پہ ٹائٹل انسان کو آنر کر رہا ہے جی. اور مولا علی وہ انسان تھے جنہوں نے ٹائٹل کو آنر کیا. بالکل ان کے نام پر ٹائٹل بالکل جو ان سے منسوب ہو گیا وہ سب سے اوپر بلندی پہ پہنچ گیا. شعوری بلندی جو ہوتی ہے وہ مختلف درجات سے گزرتی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، انسان خواہشات سے گزرتا ہے، جذبات سے گزرتا ہے، احساسات سے گزرتا ہے، خیالات سے گزرتا ہے، معاملات سے گزرتا ہے، اور پھر آ کے روحانی ارتقا کرتا ہے اور اس مقام پہ پہنچتا ہے. بے شک. تو جب ہم نے ریسرچ کی تو سمجھ میں آیا کہ جب آپ دین اسلام مسلمان بن کے اس پروسیس سے گزریں گے، رب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اپنے شعور کا ارتقا کریں گے، اپنے وجود کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، رب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی دروازہ ہے. ان کی شخصیت کی کیفیات سے ہوئے بغیر گزر نہیں سکتے آپ. یہ ایک فطری عمل میں بتا رہا ہوں. بے شک. وہ کیا کیفیات ہیں، وہ کیا شخصیت کی بلندی ہے کہ جب آپ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب شجاعت ڈسپلے کریں گے تو آپ کو ایک ایگزامپل نظر آئے گا. آپ جب جذبات کو سمجھیں گے تو ان کے اقوال نظر آئیں گے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام دروازے روحانیت کے وہ ایک در پہ آ کے رکتے ہیں، وہ کہ مولا علی کا تھا. اور یہ بات صرف یہ آپ کو سننے اور ماننے میں نہیں، جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو تحقیق کے بعد بھی آپ کو یہ پتہ چلے گی، آپ اس کو فیل کریں گے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے. دین عمل کر دینے کا صرف نام نہیں، آپ کی نیت بھی اس میں شامل ہونی چاہیے اور آپ کا ارتقاء اس دین کے اندر کہ آپ کن معاملات سے گزرتے ہو. اچھا جو بھی آپ معاملات سے گزرتے ہو، جن کیفیات سے گزرتے ہو، وہ آپ کی شخصیت میں ایک تجربہ چھوڑ کے جاتی ہیں، ایک ایکسپیرینس چھوڑ کے جاتی ہیں. تو ایکسپیرینس کرتے کرتے انسان شعور کی بلندی پر پہنچتا ہے. اور جب آپ شعور کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو آپ کو بہت کم ہستیاں نظر آتی ہیں. اس میں سے سب سے بڑی ہستی مولا علی کی ہے. سبحان اللہ. عام انسان شعور اور لاشعور میں جیتا ہے. ایک اللہ کا دوست جو ہوتا ہے وہ شعور، لاشعور اور تحت شعور میں جیتا ہے. مولا علی وہ ہستی تھے جو عالمی شعور میں رہتے تھے، کائناتی شعور میں رہتے تھے. کائناتی شعور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ سے میرا بڑا ایک اہم سوال ہے، ہم ناظرین سے بھی ہر وقت یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم تعصبات کی بات کرتے ہیں، ہم نے اتنے بڑے نام کو، اتنے بڑے علی کو، کہاں سے جب حب علی کی بات آتی ہے، بغض علی کی بات آتی ہے، اس میں کہاں سے ناانصافی کی جا رہی ہے؟ یہ سوال بڑا نازک ہے اور دیکھیں ہم کو سوال کو تھوڑا وسیع اور آسان کر دیتی ہوں، کیونکہ اسلام سب سے پہلے قبول کیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی. اس پہ بھی روشنی ڈالیں اس کے ساتھ. اچھا دیکھیں، اسلام ہمارے یہاں جو ایک فہرست بنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بچوں میں پہلے اسلام لائے، مگر خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا وہ ہمیشہ سے موحد تھا، یعنی توحید پرست تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان وہ لوگ پہلے سے ہی اسلام پر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. روایت یہ کہتی ہے انہوں نے لبیک کہا ہر چیز پر، اس بات کو لبیک کہا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 برس کی تھی، 40 برس کی تھی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر 10 برس کی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان رسالت فرمایا. اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ کل میرا وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام 10 برس کے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. تو تبری کی
روایت ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کے بعد حضرت ابو طالب مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو کفار ان کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، تضحیک کیا کرتے تھے کہ ابو طالب تم پہ تو اپنے 10 سال کے بچے کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا مقام ایسا تھا کہ جہاں پر علی کے فضائل نہ بیان فرمائے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اور لوگوں کے دلوں میں کینے کی حسد کی آگ بھڑکتی گئی، اور یہاں تک کہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں وہ نظر آتا ہے کہ 70 برس تک ممبروں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیا گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ نازیہ کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی شخصیت ہو تو ہم تو اسے اپنی آنکھوں پر بٹھائیں، پلکوں پر بٹھائیں، مگر وہ کیسے افراد تھے کہ جن کے درمیان میں علی ابن ابی طالب پکار کر کہہ رہے تھے کہ مجھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صدا پر کسی نے آواز نہ سنی۔ بے شک، لیکن نازک سوال وہیں رہ گیا کہ تعصب، جب ہم حب علی کی بات کرتے ہیں تو میں کیونکہ پروفیسر صاحب آپ سے ہی کروں گی یہ والا سوال، کیا فرمائیں گے جو بغض علی اور حب علی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ہماری جاری و ساری ہے کہ اتحاد البین المسلمین پر بھی بات ہو اور یکجا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اس نام پہ ایٹ لیسٹ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی وہ بات ہو جاتی ہے نا حدیث کی چہرے بگڑ جانا۔ دیکھیں اس کا تعلق میں اس کو ریلیجیسلی ٹیکل نہیں کرنا چاہوں گا، میں آپ کو فلسفہ بیان کرتا ہوں، فطرت ہے انسان کی، اس کا تعلق انسان کی فطرت سے، عین فطرت سے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ حق ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، وہ اس سے بڑا حق کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ جب آپ اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں حق کی طرف، تو اگر آپ نفس امارہ اور نفس لوامہ ہے نا، تو آپ کے اندر کا جو اندر کی نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی ظلمتیں ہیں، وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ جو انسان جتنا نفسانی ہوگا اتنا حق سے دور بھاگے گا، اتنا حق سے اریٹیٹ ہوگا، چڑچڑائے گا، اور جو انسان جتنا حق پسند ہوگا، جس کے اندر وہ جستجو ہوگی، کیوریوسٹی ہوگی حق کو پانے کی، وہ اتنا زیادہ اس طرف کھینچا چلا جائے گا۔ بالکل۔ اب کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے سامنے جو منظر آیا اور مولا علی کی ذات ہے۔ اب جو جتنا حق پہ ہوگا وہ سمجھے گا۔ حق کسی چیز کا، کسی کا غلام نہیں ہوتا، حق کسی کی میراث نہیں ہے، حق کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ بھائی مجھے اگر لوگ پہچانیں گے تو میں حق کہلاؤں گا۔ حق ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرق سمجھیں، سچ الگ ہوتا ہے، حق الگ ہوتا ہے۔ سچ ہر انسان کی زندگی کا الگ ہے، لیکن حق سب کا ایک ہے، وہ کہ اللہ تک، رب تک پہنچنا۔ تو جو شخصی حق ہمیں مولا علی کی ذات نے ڈسپلے کر کے دکھایا، اگر آپ حق کے متلاشی ہوں گے تو خود ہی کھینچے چلے جائیں گے۔ بالکل، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کا اور آپ کے عقیدوں کا، آپ کے مائنڈ سے، یہ فطرت کا تعلق۔ بالکل۔ جو انسان عین فطرت پہ ہوگا وہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، پہنچتا جائے گا، وہ جاننا چاہے گا کہ کیا حقیقت ہے، اور یہی کمال ہے۔ بغض علی کی آپ نے ایگزامپل اعلیٰ یہی دے دی کہ جو حق پر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں نا، دشواری ہے اس کے لیے، اس کے دل سے ہی نہیں ہو سکے گا نا۔ عام زندگی میں غصہ ہوتا ہے نا، کسی چیز سے جھنجھلاتے چڑچڑاتے ہیں، وہ سامنے والے کے اندر وہ پرابلم نہیں ہوتی، وہ پرابلم آپ کی ذات کے اندر ہوتی ہے جو آپ دوسرے میں دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب غصہ ناظرین کو یا ہمارے MCR PCR میں سب کو نہ آ جائے، بریک کا وقت بھی ہوا ہے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ 21 رمضان المبارک ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی۔ مولا کائنات امام علی، جن کی زندگی پر بات کریں، جن کے لیے فضائل پر بات کریں یا مصائب پر بات کریں کم ہے، جتنی ہم بات کریں اتنا ہی کم ہے۔ بریک سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہم کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی نوحہ خواہ ہمارے درمیان موجود ہیں، راحل زیدی بھی۔ آپ سنائیے کچھ، بسم اللہ کیجیے، کیا کریں گے؟ 19 شب ضربت کے حوالے سے ایک کلام ہے۔ شب چاک گرے بان سحر گریہ گناہ ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، مابین زمین آسماں محشر کا سما ہے۔ 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، تاریخ
تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم. اے مومنو سر پیٹو کرو گریا و ماتم. اے مومنو سر پیٹو کرو گریا و ماتم. فارغ جو تاجد سے ہوئے فاتح خیبر اور صحن میں آئے جوئیں حجرے سے نکل کر. بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر. مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو. دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو. گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار. اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار. نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غم خوار. جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار. ارے دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برساؤ. مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ. مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ. پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر. اوندھا پڑا سوتا ہے لئیں ایک زمین پر. جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر. اٹھ پیروے ابلیس شقی اور ستمگر. معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ. کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ. کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ. یہ کہہ کے عزا دینے لگے خلق کے مولا. محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی. مصروف ہوئے طاعت رب شہ والا. تھی فجر کی پہلی ہی رکعت پہلا وہ سجدہ. ارے تلوار عقب سے بن ملجم نے لگائی. دو پارا کیا سر کو جبھی تک اتر آئی. دو پارا کیا سر کو جبھی تک اتر آئی. سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلاد. کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستم ایجاد. کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیداد. فریاد 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 فریاد. اس شور و فغا کو سنا حسنین نے جس دم. مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم. مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم. حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا. وہ بین کیے جس سے کہ منہ کو جگر آیا. پھر ایک چٹائی پہ غرض ان کو لٹایا. غمخاروں نے زخمی شہ صفدر کو اٹھایا. گھر لائے مبادا کہیں حالت نہ بگڑ جائے. سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے.
نظر نہ نکل آئے، داخل ہوئے جب گھر میں پسر باپ کو لے کر، مانا لو شیون سے بپا ہو گیا محشر، تھامے ہوئی تھی بیٹی کوئی پاؤں کوئی سر، آہستہ سے حجرے میں لٹایا انہیں جا کر، تھا ورد زباں والیا آہو بکا میں، آواز یہی گونجتی تھی ارض و سما میں، شب چاک گریبان سحر گریہ کنا ہے۔ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جب ہم بات کر رہے ہیں امام علی کی، وہیں پر صفات کی، نام کی، جب ہم نام کی بات کرتے ہیں اسم الہی ہے، علی کا نام ہی بلندی ہے، مزید القاب اور ساتھ ساتھ جو نام ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ اسد اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، حیدر نام جب رکھا گیا، جو کہ ہمارے ناظرین نہیں جانتے، اس کے بارے میں فرمائیے۔ نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، عالم درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ بے شک بے شک، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا، اور اس کی سند ہم کو خیبر میں بھی ملتی ہے کہ جب مرحب آیا مولا کائنات سے لڑنے کے لیے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مرحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی اور نام بھی ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی ایسے سے نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ تھے ولی و وصی تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بہت سارے القابات دیے گئے، پروردگار عالم کی جانب سے اسد اللہ کہا گیا، ید اللہ کہا گیا۔ مجھے ایک منزل یاد آتی کہ مقام ذی وقار پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی لشکر سے واپس آ رہے تھے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نالین ٹوٹ گئی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس نالین کو سینے لگے۔ اب جو کسی نے دیکھا تو کہا کہ یا علی ابن ابی طالب، اب اس نالین میں ایک ٹاکا لگانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس نالین کو پھینک دیجئے۔ حضور نبی کریم ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تم کیا جانو اس نالین کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس نالین میں شب معراج اللہ کا پاؤں گیا تھا۔ یقیناً ہم کو مدرسوں میں، اسکول میں، کالجز میں، گھروں میں والدین نے یہی سکھایا ہے کہ اللہ مجسم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ مجسم ہو گیا تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔ مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس اللہ کو جسم کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس اللہ کو، اس نگاہ بے نگاہی سے دیکھنے والے رب کو اگر کسی کی نگاہوں پر پیار آ جائے تو اسے عین اللہ قرار دے دیتا ہے۔ اس رب العالمین کو کسی کے ہاتھوں کی شجاعت پسند آ جائے تو اسے ید اللہ قرار دے دیتا ہے۔ اس پروردگار عالم کو اگر کسی کی کان پسند آ جائیں تو اسے عزن اللہ قرار دیتا ہے۔ وہ رب العالمین کسی کی زبان کو لسان اللہ قرار دیتا ہے۔ اور خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ کی ان تمام منزلوں کو سمجھنے کے لیے یقیناً اگر ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات کو سمجھیں گے تو ضرور۔ بے شک اس پر مزید ہم بات کرتے رہیں گے۔ نجف سے بھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، مولانا زوار حسین نجفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج شہادت امام علی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں فضائل علی پر، ہم بات کر رہے ہیں مصائب علی پر، کیا روشنی فرمائیں گے کہ مختصراً اگر میں جاننا چاہوں فضائل علی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عنوان آپ نے منتخب کیا ہے تو یہی ہے کہ فضائل علی پر قرآن کی زبان بولے یا محمد کی زبان بولے، جی، لیکن علوم اہل محمد سے جو چند قطرے نصیب ہوئے ہیں تو چند ایک روایات آپ کی بدولت، آپ کے پلیٹ فارم کی بدولت آپ کے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من استمع الى فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب
غفر اللہ لہ الذنوب التي كسبها الاجتماع. جی کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کو سنتا ہے تو اس نے زندگی بھر جتنے بھی اپنے کاموں کے ذریعے سے برائیاں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معاف فرما دیتا ہے. مزید مولا فرماتے ہیں کہ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كِتَابَةٍ فِي فَضِيلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالنَّظَرِ. جی اور اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی فضیلت کے اوپر نگاہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنکھوں کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جی دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الناس فضلوا علیا فهو افضل الناس بعدی. جی اے لوگو آپ مولا علی علیہ السلام کو میرے بعد تمام انسانوں سے افضل جانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. من ذکر و انثی. بڑا عجیب و غریب نقطہ یہ رسول کریم دینا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے بعد علی تمام مردوں سے اور تمام عورتوں سے افضل ہیں. ما نزل الرزق وبقي الخلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا رزق تقسیم ہوتا رہے گا اور جب تک خدا کی خلق اور خلقت جاری رہے گی علی کی افضلیت برقرار رہے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب جی وقت کی کمی ہے, مصائب کی جانب میں آنا چاہوں گی مختصراً آپ کی جانب سے, اگر مصائب بھی نظر کرم ہو جائیں نظر کر دیے جائیں. بسم اللہ کیجیے. جی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آج کے دن کی بدولت دیکھا جائے تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں اس بندہ الہی کی شہادت ہے کہ جو بعد از رسول کائنات کی بے مثل و بے نظیر شخصیت تھی. جی جو مولا کل کائنات امیر الانبیاء عصب الدین تھے, شہر نبی کے علم کے دروازے. آج یوں کہوں کہ کوفہ کی فضاؤں میں انسانوں کی آوازیں تو ہیں لیکن سلونی کی صدائیں کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور کوفہ کے یتیموں کی یتیمی کا احساس آج انہیں ہوا کہ بے شک ہمارے آبا و اجداد اور والدین پہلے مر گئے تھے لیکن حقیقی یتیم ہم آج علی کے مرنے کے اوپر ہوئے. جی یہ وہ قرب و غم کا دن جب امیر کائنات کی یہ آخری شب آئی. مولا علی علیہ السلام نے اپنا آخری افطار جو ہے جناب سیدہ ام کلثوم کے گھر میں کیا. جی اور مولا نے اس کرب و اضطرار میں یہ رات گزاری کہ آسمان کی طرف کئی مرتبہ نگاہیں کر کے مولا فرماتے ہاں یقیناً یہ وہی رات ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مجھے کہا تھا. المختصر اسی اضطرابی حالت میں شہادت کے اشتیاق کے اطلاع میں جب مولا مسجد میں تشریف لائے سب سے پہلے بدخون مولا علی علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ مسجد کی جانب نہ جائیے. مولا مسجد کی طرف پہنچے, مولا نے جماعت کے لیے اہتمام کیا اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ جب مولا نے ادا فرمایا تو ابن ملجم ملعون جس نے 1000 درہم میں تلوار خریدی تھی اور 1000 درہم کا ہی اس میں زہر دیا تھا, آپ کے سر مبارک پر اس شدت سے ماری کہ مصنفین لکھتے ہیں کہ اگر یہ شدت اور یہ زہر کی شدت پورے کوفے کے لوگوں کو دی جاتی تو پورے کوفے کے لوگ مارے جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا کے سر مبارک کا پرانا تھا کہ مولا کے جسم مبارک لب مبارک سے لسان مبارک سے یہ جملہ نکلا فزت و رب الکعبہ کہ کعبے کے رب کی قسم ہے کہ علی کامیاب ہو. بے شک بے شک. مولا کے جسم مبارک کو جب گھر لایا جا رہا تھا تو حسن کریم رو رہے تھے, مولا حسین رو رہے ہیں. مولا امیر کائنات ان کو سہارا دیتے ہیں. اے حسن اگر آپ رہیں گے تو زینب کا کیا ہوگا, اگر آپ روئیں گے تو بیویوں کا سیدزادیوں کا کیا ہوگا. بس لیکن یوں ہی مولا اپنے گھر گئے اور زینب کے آنسو دیکھے, سیدزادیوں کے آنسو دیکھے تو بے ساختہ خود مولا کی آنکھ سے آنسو نکل آئے.
اور یہ کہنے لگے کہ اے زینب کوئی روئے نہ روئے، علی کو زینب کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں۔ بے شک بے شک۔ طبیب کو لایا گیا، طبیب آ کے جب زخم دیکھا تو ایک جملہ کہا جی کہ اے علی، آپ کا زخم دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی وصیتیں کریں۔ مولا نے امام حسن علیہ السلام پہ وصیتیں فرمائی، اور جو 20 کا روزہ ہے یعنی شہادت سے پہلے والا، مولا امیر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے تمام فرزندان اور اس کا اہل خانہ میرے ساتھ افطار کرے۔ جی مولا نے ایک بار سب کو بلایا اور سب کو بلا کے تمام کے تمام افراد کا ہاتھ مولا امام حسن علیہ السلام ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ علی کا آخری دن اور آخری شب ہے، اللہ علی اپنے رب اللہ اکبر۔ جی کے پاس جانے والا ہے، تو آپ سب حسن کے حوالے۔ جب یہ لمحہ مولا صلی والسلام کی والدہ جناب ام البنین نے دیکھا تو روتی ہوئی مولا کے پاس آتی ہیں کہ یا علی، آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ اللہ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، میں نے تجھے زینب کے حوالے کی۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرے حوالے کیا بابا جان، پھر آپ نے زینب کو کس کے حوالے کیا؟ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اے زینب، میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا۔ زینب تو جان کربلا کے مسائل جانے، زینب تو جان زندان شام جانے، شام کی بازار جانے۔ اللہ اللہ۔ یہی وہ دن آج امیر کائنات اس کائنات سے چلے گئے اور یہ جملات فرماتے ہوئے چلے گئے کہ علی جتنا عادل تھا، علی جتنا عالم تھا، اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب آپ موجود ہیں مولا کائنات کے در پر اس وقت نجف میں، ہمارا سلام بھی پیش کیجئے گا ہماری جانب سے بھی، بہت شکریہ۔ اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب بات ہوتی ہے مصائب کی، اور اتنی دور سے کل کی بھی پروگرام کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی تو برکت خود ہو جاتی ہے۔ ایران سے بھی، عراق سے بھی، پاکستان سے بھی تمام مہمان موجود بھی تھے اور اس پر بات بھی کی گئی۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہو گئے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی، مولا کائنات پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے مصائب پر بھی بات ہوئی، اور وہیں پر پرسہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ علی حیدر جعفری موجود ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ خدا کی لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم پر کہ جس نے آج کے دن اس امت کو یتیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو آج کے دن یہ امت یتیم ہو چکی ہے۔ اور میں کلام پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں آل محمد کی بارگاہ میں۔ رخصت آخر ہے مولا علی کی، اور مظلوم کربلا کے اپنے بابا کے لاشے پہ کیا بیان ہے پیش کرتا ہوں۔ شہلا شاہ حیدر پہ یہ دیتے تھے دہائی، بیٹوں کے لیے موت ہے بابا کی جدائی۔ شہلا شاہ حیدر پہ یہ دیتے تھے دہائی، بیٹوں کے لیے موت ہے بابا کی جدائی۔ اور حیدر کے جنازے پہ پکارے شہ والا، تنہا یوں ہمیں چھوڑ کے جاؤ نہیں بابا، قسمت نے گھڑی ہم کو
یہ کیسی ہے دکھائی، بیٹوں کے لیے موت ہے بابا کی جدائی، ویران ہوا کوفہ ہے ایک سوگ کالوں، جبریل امی غم سے کرتے رہے ماتم، ٹوٹا ہے ستم ایسا کہ روتی ہے خدائی، بیٹوں کے لیے موت ہے بابا کی جدائی، اور روزے میں نمازی پہ چلی ظلم کی تلوار، روزے میں نمازی پہ چلی ظلم کی تلوار، امت کے مسیحے پہ ملجم نے کیا وار، زہرا بھی لحد میں یہ دیتی تھی دہائی، بیٹوں کے لیے موت ہے بابا کی جدائی۔ جزاک اللہ۔ مختصراً کیا پیغام دیں گی؟ بس ہمارے پاس بہت وقت کم ہے۔ میں آج یوم علی پر یہی کہہ سکتی ہوں کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو ایک بنا دے، اور رب العالمین ہم سب کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر مجتمع فرما دے، آمین الہی آمین۔ کیا فرمائیں گے پروفیسر صاحب؟ میں نوجوانوں کو یہ فرماؤں گا 3 چیزیں آپ کی ذات سے لی جائیں، مولا علی کی ذات سے۔ ایک شجاعت، شجاعت اس میں ہوتی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے آپ بہادر تھے۔ جی۔ دوسرا علم کی انتہا، بصیرت اور حکمت، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اقوال کو پڑھیں، آپ وہاں اس راستے پہ چل پڑیں گے۔ تیسرا روح کی بیداری، کو رب سے تعلق قائم کرنا، اس کی انتہا پر تھے آپ، تو جب آپ اس راستے پہ چلیں گے یہ 3 چیزیں اگر آپ زندگی میں لے آئیں تو آپ کامیاب انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ چاروں کی آمد کا۔ ناظرین، آپ سب نے مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھا، اور یقیناً جب ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں اس پر جتنی بات کی جائے مولا کائنات پر، ہمارا منہ چھوٹا ہے اور الفاظ بہت بڑے ہیں، بات بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے۔ ہاں مجھ پر لگیں فتوے، ہاں مجھ پر لگیں فتوے یا کافر کہلائی جاؤں، ہاں مجھ پر لگیں فتوے یا کافر کہلائی جاؤں، آرزو ہے تو بس اتنی نام علی پر اٹھائی جاؤں۔ مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔